गरम गरम कॉफी के साथ तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं रमीशा अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से बाखबर। आज हफ्ते का पहला दिन है और अच्छी खबरें हैं जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के लिए पिछला वीक, बल्कि एक्चुअली पिछले 2 वीक्स बहुत डिफिकल्ट रहे हैं पाकिस्तान के लिए। भारत ने बहुत टफ टाइम क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन आप देखें तो तमाम आलमी मंजरनामे पर, तमाम आलमी सतह पर यानी कि इंटरनेशनल फोरम्स पर भारत को सिर्फ और सिर्फ मुंह की खाना पड़ी है। भारत ने OIC में नाकामी देखी। भारत को किसी भी सफीर ने या फिर किसी भी मुल्क के वजीर आजम ने या फिर किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट ने, किसी ने भी भारत के किसी भी इकदाम की तारीफ नहीं की। जबकि वजीर आजम इमरान खान को थेरेसा मे का फोन आया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक के सफीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत तारीफ की है। कहा यह जाता है कि जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो हर मुश्किल सूरत हाल में आपका साथ देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन जब तुर्की ने पाकिस्तान की तारीफ की, पाकिस्तान का साथ देने की यकीन दहानी करवाई, चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो इसी तरह का कोई तासुर दिया जा रहा था। लेकिन जब हमने देखा कि अमीर कतर का वज़ीर आज़म इमरान खान को फोन आया, थेरेसा मे ने जब वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद दी और इस पीस जेस्चर के हवाले से लोगों का यह कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए, तो एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर तमाम तरह चीज़ों को एक और मुख्तलिफ जाविये से देख लें तो नोबेल पीस प्राइज़ की अगर बात कर लें तो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो ये पीस जेस्चर है इसको पूरी दुनिया में ना सिर्फ रिकग्नाइज किया जाए बल्कि याद भी रखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इसके गालिब इम्कान आता है कि भारत बहुत से ऐसी सतहों पर, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर और बहुत से ऐसे प्रोपेगेंडों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर सकता है। और जब एक जानिब अफगानिस्तान हो और वहां पर अशरफ गनी हुकूमत हो और दूसरी जानिब भारत हो और वहां पर मोदी हुकूमत हो और भारत में इंतखाबात भी होने वाले हों, तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन भी हम ये नहीं कह सकते कि आसान होंगे या फिर आने वाले दिनों में जितने भी मामलात आने वाले हैं पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी खबरें प्लेट में सजा कर रखी होंगी। पाकिस्तान हैज टू फाइट इट्स वे थ्रू द इंटायर एरा एंड द इंटायर ईयर। तो इसी के साथ साथ आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है राशिद हुसैन साहब, तज्जियाकार हैं, और मंसूर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। उसी के साथ साथ एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद लतीफ़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज उनसे भी दिफाई मामलात के हवाले से और कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं रुख करती हूँ राशिद हुसैन साहब का। राशिद साहब, सबसे पहले जो खबर हम डिस्कस करेंगे यह है रोजनामा एक्सप्रेस की खबर, और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी और बहुत मजबूत खबर है। मतलब ये खबर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ जीत हुई है और किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की बुराई हुई है। राशिद साहब, इस खबर के मुताबिक इमरान खान से बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे और अमीर कतर का टेलीफोनिक राब्ता और भारतीय पायलट को रिहा करने की तारीफ की गई और शेख तमीम ने सालिसी की पेशकश भी कर दी है। पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी जीत है ये? देखिए, पहले तो मैं बरतानवी वजीर आजम की बात करूं। बरतानवी वजीर आजम ने जब फ़ोन किया, अभी मेरे ख्याल से 1.5 महीने पहले, बरतानिया का रवैया पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा तल्ख था और उनके जो बयानात थे वो उनकी वजारत ख़ारजा की तरफ से जो आ रहे थे, बहुत से डू मोर के मुतालबे हो रहे थे। लेकिन अब जब मुज़ाकरात हुए, न सिर्फ बातचीत हुई बल्कि तारीफ़ी कलमात कहे गए। इमरान खान को एक विजनरी बल्कि एक वर्ल्ड लीडर करार दिया है थेरेसा मे ने, एक बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात ये की उन्होंने कि दौरे की दावत कबूल कर ली पाकिस्तान के, ये भी एक अच्छा जेस्चर है। अब देखें, बरतानिया से और भारत से बहुत ज्यादा तिजारती ताल्लुकात हैं, वो उनसे असलाह बहुत ज्यादा खरीदता है। लेकिन इस वक्त वो अपने तिजारती ताल्लुकात और तमाम तर मफादात के बावजूद पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, और ऐसे वक्त में कर रहा है जब कि उनके अपने मफादात, भारत में एक बहुत बड़ी मंडी है, बरतानिया से भारत जो है बहुत ज्यादा असलाह खरीदता है, लेकिन इसके बावजूद उनका जो है पाकिस्तान की तारीफ करना एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ अमीर कतर है। देखिए, कतर से हमारे ताल्लुकात कोई आज के नहीं है, हमारे तमाम अरब मुल्कों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कतर से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनकी सालसी की पेशकश है। लेकिन मसला ये कि क्या सालसी की पेशकश भारत कबूल कर लेगा? असल सवाल ये है। बिल्कुल, असल सवाल तो यही है। मंसूर खान साहब, आपका क्या कहना है इस हवाले से? थेरेसा मे ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ की है, उसी तरह अमीर कतर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इक़दाम की तारीफ की, और जिस तरह राशिद हुसैन साहब कह रहे थे कि भारत का दूसरे मुल्कों के साथ तिजारती मामलात बेहतर हैं, अच्छे हैं, तो असलहे के हवाले से भी अगर बात करें तो ट्रेड मामलात उनके बेहतर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप किसी से असलहा परचेज करें तो किसी मासूम की जान आप ले लें। तो इस तमाम तर इक़दाम के बाद जो पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ हो रही है,
ہے پوری دنیا میں اس تمام تر سیناریو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بلا شبہ جو موجودہ صورتحال رہی اور اس میں جس قسم کا جو پاکستان کا خصوصاً بالخصوص جو وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن تھا یا جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کری، ایسی صورتحال میں جو ہے وہ یقیناً ایک پرومننٹ آپ کہہ لیں کہ لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ دنیا بھر میں سامنے آئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ جو موجودہ جو کشیدگی تھی اس کو بھی جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے رویے کی وجہ سے جو ہے وہ اس معاملے کو کسی حد تک جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. بالخصوص کہ جنگ کے جو ہے وہ یقیناً کوئی فوائد نہیں ہیں اور پاکستان اس چیز کو بہت حد تک ریئلائز کرتا ہے کہ جس جو سرکمسٹانسز اس وقت پاکستان کے ہیں یا مطلب سی پیک بالخصوصاً اگر آپ کہہ لیں کہ گیم چینجر کے طور پہ پاکستان کے پاس ہے، تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کو کسی بھی جنگ کی حالات میں جانا جو ہے وہ یقیناً ایک بہت ہی نقصان دہ عمل ہو سکتا تھا. اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم کا یا اوور آل پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں یا پاکستان کا جو میڈیا ہے اس حوالے سے ایک مثبت رویہ رکھنا وہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک خوشائن تھا. اور بالکل راشد صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اگر کسی چیز کو چاہے وہ ثالثی کا عمل ہو یا کسی بھی طرح کا عمل ہو اگر اور انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف انگلینڈ وہ برطانیہ ہے بلکہ جو ہے وہ دنیا امریکہ اور جو دیگر ممالک ہیں ان سب نے بھی جو ہے یقیناً جو ہے وہ ثالثی کا جو ہے وہ پیشکش کی ہے اور کسی حد تک ایک کردار ادا کرا ہے سب تمام جو صورتحال ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں. کسی نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، کسی نے تعریف کی ہے پاکستان کی، لیکن اس سے ایک جو امپیکٹ آتا ہے اور جو ایک کلیئر پکچر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہیز اسکورڈ 100 آؤٹ آف 100. پاکستان نے صرف اور صرف ایک مثبت امیج کریٹ کرنے میں اس تمام تر سیناریو کو نہیں دیکھا ہوگا. مطلب راشد صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے اینٹیسپیٹ تو نہیں کیا ہوگا کہ اس چیزوں کو اتنے مثبت طریقے سے لیا جائے گا، لیکن اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مودی کی ایک منصوبہ بندی تھی. یعنی کہ مودی نے جیسے شطرنج کا کھیل ہوتا ہے اس میں ایک چال چلی لیکن اس پر الٹی پڑ گئی. یہاں پر شاہد لطیف صاحب کو شو میں جوائن کرتے ہیں. شاہد لطیف صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. شاہد لطیف صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک پیس جیسچر بھی کیا، پاکستان نے گڈ ول جیسچر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت نے اس گڈ ول جیسچر کو ایکسیپٹ کرنے سے سرے عام انکار کر دیا. جس دن ہم نے بھارتی پائلٹ کو ریلیز کیا ہے، بلکہ ریلیز کرنے کا جس دن اعلان کیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے ایوان میں، اسی دن نریندر مودی نے کسی تقریب میں یہ کہا کہ یہ تو پائلٹ پروجیکٹ ہے، اصل پروجیکٹ ابھی باقی ہے. کیا انتخابات تک حالات ایسے ہی رہیں گے؟ دیکھیے میں ان چند لوگوں میں سے ہوں، بلکہ بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے اس پر تنقید کی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہم اس طرح کا خیر سگالی کا ایک جذبہ دکھانے جا رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل جب آپ بات کرتے ہیں ڈیلنگز کی اور بین الاقوامی تعلقات کی، تو اس میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کم دیکھنے میں آتی ہیں، کیونکہ یہاں آپ کو وہ کام کرنا ہوتا ہے جو ملک کے وسیع تر مفاد میں ہو. اور ہم کن کو خیر سگالی کا جذبہ دکھانے جا رہے ہیں؟ جنہوں نے دہائیوں سے کشمیر پر ظلم و تشدد کا ایک پہاڑ ہے جو گرا رکھا ہے. ادھر سے تو آج تک کوئی خیر سگالی کی بات نہیں ہوئی. یعنی وہ مسئلہ جس کے اوپر اقوام متحدہ جیسی بین الاقوامی تنظیم اس نے کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دے رکھا ہے، وہ تو اس کو ماننے کو تیار نہیں. اور دوسری طرف ایک شخص جس نے ہمارے اوپر باقاعدہ دہشت گردی کی، یعنی میں اس پائلٹ اور اس جہاز کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی جنگی قیدی تو تھا نہیں. وہ تو جو جنگی قیدیوں کے اصول ہوتے ہیں ان کے معاملے ہوتے ہیں اس وقت جب کہ دو اسٹیٹس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ ڈکلیئر کر کے ایک دوسرے کے خلاف لڑے. یہ تو جنگ ڈکلیئر نہیں تھی. تو ایسے آدمی کو ان کے حوالے بھی کرنا اور پھر خیر سگالی کے نام پر حوالے کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کا اثر مودی جیسے شخص پہ ہوتا، جو کہ نہایت ظالم اور ایک جو ہے وہ دہشت گرد مینٹالٹی کا بندہ ہے. وہ تو دہشت گرد تنظیم RSS کا آج بھی سرگرم رکن ہے. تو لہٰذا اس سے میں نہیں سمجھتا کہ خیر سگالی کے دورے پہ کے جذبے سے
اس کے مزاج پر کوئی بھی فرق پڑے. بالکل, بہت وجہ فرمایا آپ نے شاہد لطیف صاحب. بلکہ راشد حسین صاحب اسی جانب میں آنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان کے لیے بالکل بھی ایک آسان فیصلہ نہیں تھا. پاکستان چاہتا تو ان کے پائلٹس کو, ابھینندن کو ہولڈ کر کے رکھ سکتا تھا. اس فیصلے کو ایک ہفتے بعد بھی لیا جا سکتا تھا, 3-4 دن بعد بھی لیا جا سکتا تھا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بھارتی پائلٹ کو ریلیز کرنے کے بعد بھی ایل او سی پر ٹینشن رہی کافی اور بھارت کی طرف سے انیشیٹ ہوا ہے. لیکن پاکستان نے پھر بھی اس معاملے کو بہت ہی میچورٹی سے ٹیک اپ کیا. راشد صاحب, روزنامہ ایکسپریس میں ایک خبر شائع کی گئی ہے اور اس خبر کے مطابق ہم نے دیکھا کہ اسپیکر کا بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کے لیے دنیا بھر کی 178 پارلیمان کو خط, یعنی کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر یعنی کہ ایک میچورٹی کا ایک بار پھر پاکستان نے مظاہرہ کیا ہے. یہ خبر آپ روزنامہ ایکسپریس کے بالکل فرنٹ پیج پر دیکھ سکتے ہیں اور اس خبر کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ اسپیکر کا بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کے لیے دنیا بھر کی 178 پارلیمان کو خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے. خط سامنے آیا, بھارت نے خطے کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. پاکستان عالمی امن کی خاطر ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے. لیکن راشد صاحب, اس ضبط کی بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی. آپ کسی کا ضبط اتنا تو نہ آزمائے نا کہ وہ پھر ضبط کا مظاہرہ نہ کر سکے. لیکن اس اقدام کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے 178 پارلیمان کو خط لکھا گیا ہے اسپیکر کی جانب سے؟ دیکھیں, ایک جمہوری جسچر ہے. پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ صرف بولتا نہیں کہ وہ ڈیموکریسی ہے, اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ڈیموکریسی ہے. اور پاکستان کی جمہوریت دیکھیں, پاکستان میں انسانی حقوق کا آپ دیکھ لیں معیار, پاکستان میں چاہے کسی بھی قسم کی حکومت ہو, انسانی حقوق کا معیار بہت بہتر رہا ہے. بھارت سے آپ کمپیئر کر لیں, اس خطے کے دیگر ممالک سے کمپیئر کر لیں, پاکستان میں انسانی حقوق بھی بہتر رہے ہیں. پاکستان میں ڈیموکریٹک کلچر بہت اسٹرانگ ہے اور اسی کا مظاہرہ کیا گیا. پوری دنیا کی پارلیمان کو خط لکھا گیا, ان کے اسپیکرز کو خط لکھا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دیکھیں پاکستان کوئی ڈرامے نہیں کر رہا, ہم پیس لونگ نیشن ہیں. ہاں, ہم جنگ کے لیے بالکل تیار ہے. بھارت ہمیں ایک تھپڑ مارے گا, ہم اس کا سر پھاڑ دیں گے, ہم اس کو اینٹ پتھر کا جواب بہت برا دیں گے. لیکن ہم پیس لونگ نیشن ہیں, ہم امن پسند کرتے ہیں, ہم دوستوں کو پسند کرتے ہیں, ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن جب کوئی ہم پہ جنگ مسلط کرتا ہے تو پھر وہ پچھتاتا ہے. ہم کبھی جنگ سے نہیں گھبراتے, جنگ لڑنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں, لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے. جنگ ہماری خواہش نہیں ہے, جنگ ہم نہیں چاہتے. لیکن بالکل بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی, میں اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاک فوج کے ساتھ ہوں. ہر پاکستانی پاک فوج کے ساتھ ہے. لیکن آپ بھارت میں دیکھیں, بھارت ڈرامے کر رہا ہے. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بڑے جنگجو ہیں. لیکن آپ دیکھیں ان کے یہاں فوج میں جانے کا ریشو کیا ہے, کم ہوا ہے. پہلے ہی 15% تھا, اب 10 سے 8% ہو گیا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ان کے اپنے سروے کہہ رہے ہیں. Exactly. جب ان کے چینل کے لوگ جاتے ہیں اور ایسے ڈرامے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں کی بیوائیں, وہاں کی وہ مائیں جو اپنے بیٹے کھو چکی ہوتی ہیں, وہ ان کو آئینہ دکھا دیتی ہیں. ابھی ایک پائلٹ کی بیوی نے سر عام کہا کہ جنگی جنون کا کوئی فائدہ نہیں, جنگ کا کوئی فائدہ نہیں. تو بھارت ہمیشہ ڈرامے بازی کرتا ہے. آپ پاکستان کی ماں سے پوچھیں, پاکستان کی ہر ماں کو اپنے شہید بیٹے کے پر فخر ہے, پاکستان کے ہر بھائی کو اپنے شہید بھائی پہ فخر ہے, پاکستان کی ہر بہن کو اپنے شہید بھائی پہ فخر ہے, پاکستان کی جو شہداء کی بیویاں ہیں ان کو اپنے شوہروں پہ فخر ہے. تو ہم تو فخر کرتے ہیں شہید کرنے والے لوگ ہیں, تو ہمیں جنگ سے کوئی نہ ڈرائے. ہم جنگ سے ڈرنے والے نہیں ہیں, اور ہم جو امن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ کسی خوف کے لیے نہیں کر رہے, ہم تو خطے کے لیے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہے, ہمارا بون میرو جو ہے اس میں یہ چیز شامل ہے. بلکہ راشد صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا تو شہید کا کانسیپٹ ہے وہ بھی بھارت نے تک چوری کر لیا ہے. بھارت اپنے میڈیا ٹیلی ویژنز پر شہید کا لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں, ان کو اس کا مطلب بھی نہیں پتا ہے, اس کا احساس بھی نہیں معلوم ہے, پھر بھی اس لفظ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. روزنامہ نوائے وقت کی خبر دیکھ لیں آپ, کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کسی حد تک سکون رہا ہے, لیکن آخر یہ سکون کب تک رہے گا؟ مسرور صاحب, روزنامہ نوائے وقت کی جو خبر ہم نے دیکھی, اس خبر کے مطابق کہا یہ گیا کہ ایل او سی پر بھارتی گولہ باری اور فائرنگ جاری ہے اور پاک فوج تو بھرپور جواب دے رہی ہے, لیکن نقصان اس صورت میں صرف اور صرف کشمیریوں کا ہوتا ہے, خون صرف اور صرف کشمیریوں کا بہتا ہے. آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں روزنامہ نوائے وقت میں, بالکل سپر لیڈ کے طور پر اس خبر کو شائع کیا گیا ہے. اور اس خبر کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ ایل او سی پر بھارتی گولہ باری اور فائرنگ جاری ہے, لیکن مسرور صاحب نقصان تو صرف اور صرف کشمیر کا ہوتا ہے نا, کشمیریوں کا ہی خون بہتا ہے. دیکھیں یہ صورتحال جو ہے نا وہ آج سے نہیں ہے, میرے خیال میں جو ہے وہ جب سے جو ہے یہ 1947 میں جو
یہ خطے کی تقسیم ہوئی، یہ صورتحال جب سے ہے. اور ایل او سی پہ جہاں تک جو ہے وہ جنگی حالات کا تعلق ہے، تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نارمل جو ڈیز ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے یہ گولہ باری وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اور اس کو مطلب وہی بات ہے جو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان بھارت کی کشیدگی کا جو ہے وہ کسی حد تک نہیں ہے. مسئلہ بون آف کنٹینشن جو ہے وہ آپ کی کشمیر ہی ہے جی. اور یقیناً جو ہے وہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا بھی موجودہ جو صورتحال رہی اس میں جو ہے پاکستان نے عالمی سطح پر جو ہے پیس جیسچر کے لیے جو ہے وہ بڑے اٹیمپٹ کیے اور بہرحال کسی حد تک جو ہے وہ عالمی قوتوں کو انوالو کر کے اس ممکنہ ہونے والی تباہی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور کرنے میں کامیاب بھی رہے اور کسی حد تک جو ہے وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے. لیکن جب تک مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل نہیں ہوگا یقیناً جو ہے یہ تمام جو کوششیں ہیں یہ آپ وقتی یا عارضی جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیس ہے اور اس کو جو ہے وہ کنٹینیو جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا. یقیناً کہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ مطلب ایک ٹیمپرامنٹ لیول ہے، کب تک جو ہے وہ پاکستان اس تمام چیزوں کو برداشت کرے گا یا جو ہے یہ پیس لوننگ نیشن ہے اور جو ہے وہ لیکن کب تک جو ہے وہ آپ اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آپ برداشت کرتے رہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اگر عالمی جو قوتوں کو جو ہے وہ اس میں انوالو کیا جا رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے جو ہے وہ رکھا جائے. ادروائز جو ہے وہ یہ جو چپکلش ہے یا یہ جو جنگی صورتحال ہے، کیونکہ جنگ کوئی یہ پہلی جنگ نہیں ہے، 1948 سے لے کے آج تک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ متعدد دفعہ جو ہے وہ پاکستان بھارت جو ہے وہ دست و گریباں ہوئے ہیں اور اس میں بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ دونوں طرف سے یقیناً ہوا ہے. بلکہ یہی جو ہے وہ چپکلش تھی جو مطلب آپ دیکھ لیں کہ 48 میں وار ہوئی، 65 میں ہوئی، پھر 71 میں آپ کو جو ہے وہ ایک بڑا نقصان یقیناً ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کارگل کا معاملہ رہا اور پھر یہ صورتحال بتدریج جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ میرے خیال میں اگر اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کسی حد تک بھی انوالو ہے اور اس تمام معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ عالمی سطح پر اجاگر کر کے اور اس مسئلے کو جو ہے وہ کشمیری امنگوں کے مطابق جو ہے اس کو سیٹل کریں. بالکل منصور صاحب، اگر آپ دیکھیں تو OIC میں بھی مسئلہ کشمیر اب ہائی لائٹ ہو گیا ہے، بلکہ مودی کی جو فیلڈ منصوبہ بندی ہے اس کی وجہ سے ایکچولی مسئلہ کشمیر اب پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہو چکا ہے اور پتہ چل رہا ہے ایکچولی کہ بھارت کس طرح سے ایک فیلڈ منصوبہ بندی کے تحت بھارت میں بالخصوص اور جہاں پر مائنورٹیز رہتی ہیں ان علاقوں میں، اور جس طرح گجرات میں قتل عام کیا مودی نے مسلمانوں کا، پھر اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں جیسے مظالم ڈھا رہا ہے، یہ سب چیزیں سب کے سامنے آیا ہیں. اس کے بعد اب بات کرتے ہیں شاہد لطیف صاحب سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد لطیف صاحب بتائیے گا کیا بھارت کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ پاکستان امریکہ طالبان مذاکرات میں ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کے عالمی سطح پر دیگر ممالک سے بہت اچھے تعلقات ہو رہے ہیں، ہمسایوں سے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، اس لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بھارت نے اس طرح کے جنگی حالات پیدا کیے ہیں؟ وہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایک پاگل شخص جو کہ صرف اس کو ایک چھوٹا سا مقصد زندگی میں نظر آتا ہے اور یہ خود غرضی اور لالچ کی انتہا ہے کہ وہ پورے خطے کو داؤ پر لگا دے. اس میں پاکستان اور ہندوستان کے ملا کر تقریباً 1.5 ارب کے قریب لوگ بنتے ہیں اور اسے کیا معلوم نہیں، بالکل معلوم ہے کہ ہم ایٹمی قوتیں ہیں اور اگر جیسے عمران خان جو ہے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا اگر کچھ فردر مس کیلکولیشن ہوتی ہے تو یہ تو پورا خطہ جو ہے وہ آپ کی لپیٹ میں چلا جائے گا، نہ ادھر کوئی بچے گا نہ ہم، اور پھر اس خطے کی جو ریڈیشن ہے وہ آگے مغرب میں بھی جائیں گی. تو یہ ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو یہیں پہ روکیں اور مودی جیسے شخص کو کوئی عقل کے ناخن جو ہے وہ لینے چاہیے اور اس میں بین الاقوامی برادری اپنا کردار ادا کرے کہ اس پورے معاملے کو فوری طور پر ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے. پاکستان نے تو کوئی جارحیت نہیں کی، پاکستان نے تو اپنا دفاع کیا ہے. پلوامہ کے معاملے میں وہ آگے ہم پر چڑھائی کر دی، اگلے دن جب ہم نے اپنے دفاع میں گئے تو پھر ان کے جہاز آ گئے جن کو ہم نے گرا دیا. تو یہ تو ظاہر ہو گیا کہ پاکستان جو ہے ایک ریاست کے طور پر، ایک فوج کے طور پر طاقتور ہے اور وہاں پہ انہوں نے عجیب ایک اپنی قوم کے اندر ایک پیدا کر رکھا تھا ذہنی جو ان کا لیول ہے اس کے تحت کہ ہم پاکستان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، یعنی اس خطے میں وہ اپنے آپ کو ایک سپر پاور سمجھتے ہیں اور یہ ان کی غلط فہمی ہے اور اب وہ لوگوں کے سامنے اس چیز کو ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ ابھی بھی الیکشن میں وقت ہے، لہذا پھر سے کوئی مس ایڈونچر اور کوئی
मुहिम जोई उनकी तरफ से तवक्को की जा सकती है कि इसको दोबारा अपने लोगों को वापस उस मोड में लाने के लिए वो फर्दर इस तरह की कोई गलती कर बैठे। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन शायद लतीफ साहब आपने ये मामला भी देखा होगा कि भारत का मीडिया खासतौर से इस बात पर स्ट्रेस कर रहा है। भारतीय चीफ की जो जॉइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी उन्होंने इस बात को काफी स्ट्रेस किया कि F-16 तैयारा ही मार गिराया है। F-16 पर ही क्यों जोर दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे भी भारत का कोई मकसद है जो कि छुपा हुआ मकसद है, अभी तक सामने नहीं आया? देखिए, वो जाहिर करना चाहते हैं ना अपनी कौम के सामने कि हम एक बहुत ताकतवर है रियासत है इस खत्ते की, और F-16 का चूंकि एक बहुत बड़ा नाम है, F-16 जो है वो ताकत का सिंबल समझा जाता है उसको, लिहाजा वो अपनी कौम को उनके जज्बात से अब भी खेलना चाहते हैं कि जी ये देखिए इतना पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ताकतवर तैयारा जो है वो हमने गिरा दिया, और ये हमारी जो एक तरह से आप उसको सलाहियत कह सकते हैं या अहलियत कह सकते हैं, उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं समझता हूँ उस तरफ उनका ज्यादा ध्यान है, और जहां तक अमेरिका के साथ हमारी डील है, कोई ऐसी चीज उस डील में नहीं कि हम उसको अपने दफा में इस्तेमाल ना कर सकें। हमने तो उससे कोई जारहियत नहीं की, तो अपने दफा में उसे इस्तेमाल करने का हमारा हक है। ये जारहियत में हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उस तरफ वो कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहे। वो अपनी काबिलियत और अपनी अहलियत दिखाने के लिए F-16 पर बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। F-16 पर बार बार इजहार करने की भी भारत की कोई वजह है, और यहाँ पर भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, और भारत चाह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए। लेकिन इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ये बहुत बड़ा धचका दे दिया है, और हमने देखा कि भारत को सिफारती इक्तिसादी ठोकर जो है वो अमेरिका ने भारत को मारी है। और ये क्या बड़ी ठोकर है और ये क्या बड़ा धचका है, ये आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से बाखबर। और जिस सनम को इतना बनाने की कोशिश की वही सनम रूठ गया, यानी कि मोदी ने ट्रंप को गले लग लग कर जितना दोस्त बनाने की कोशिश की, ट्रंप ने उतना ही कहा कि भाई दूर हट जाओ, तुम हमारी प्रोडक्ट्स पे इतना टैक्स क्यों लगाते हो, हम तो तुम्हारी प्रोडक्ट पे इतना टैक्स नहीं लगाते। रोजनामा नवाए वक्त में आप ये खबर देख सकते हैं, जिस खबर के मुताबिक ही कहा जा रहा है कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा पैसे लेता है और मोटरसाइकिल भेजते हैं तो 100% टैक्स लगाता है, जब हम दरामदाद करते हैं कमाल है कुछ नहीं लेते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतने सख्ती दिल कैसे हो सकते हैं? पहले तो खैर एक ये सवाल है, और दूसरा ये कि आखिर भारत इस तरह से अमेरिका का एक गलत फायदा क्यों उठा रहा था, और इट्स हाई टाइम कि ट्रंप ने इस बात का एहसास भी दिला दिया है। राशिद साहब, क्या कहना है आपका इस हवाले से? देखिए, सदर ट्रंप जो है सरप्राइज देने वाले सदर हैं। अमेरिका में एक ऐसे सदर आए हैं जो सरप्राइज पे सरप्राइज देते हैं। पहले उन्होंने चीन से मामलात बिगाड़े, फिर चीन से ताल्लुकात बेहतर हो गए। अब ट्रेड जो है, देखिए चीन भी अमेरिकी मसनूआत पे बहुत ज़्यादा टैरिफ ले रहा था, और रिटर्न में अमेरिका उनकी कारों पे और दीगर चीज़ों पे सब्सिडी दे रहा था। अब ट्रंप की पॉलिसी डिफरेंट है। वो ये चाहते हैं, या सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका में रोजगार के मौके ज़्यादा पैदा हों, अमेरिका में इंडस्ट्रीज जो बंद हो गई हैं, जो तबाह हो गई हैं, वो दोबारा से खुलें। तो जो पहले की हुकूमतें थी सुपर पावर के हिसाब से सोचती थी, अमेरिकी सदर ट्रंप जो है एक अमेरिकी सदर की हैसियत से सोचते हैं। मेरे ख्याल से यही वजह है कि CIA, FBI और दीगर एजेंसियां जो हैं सदर ट्रंप से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। और इस वक्त जबकि आमतौर पे अमेरिका हमेशा भारत को सपोर्ट करता है, एक सख्त बयान आ जाना भारत के लिए भी एक धचके से कम नहीं है कि भारत सोच रहा था कि शायद इस वक्त ट्रंप हमारी बड़ी मदद करेंगे, सख्त बयान तो आएंगे लेकिन पाकिस्तान के लिए आएंगे। लेकिन जब टैरिफ की बात शुरू कर दी, देखिए अमेरिका और भारत की तिजारत में बड़ा फायदा है भारत का, तो अगर टैरिफ मुतवाजिन कर दिए जाएं या कुछ चीज़ों से सब्सिडी भी ख़त्म कर दी जाए तो भारत को इक्तिसादी झटका लग सकता है। भारत जो देखें, अमेरिका की एक पॉलिसी है, वो किसी को बहुत ज़्यादा उड़ने नहीं देता। वो उससे जिसने भी दोस्ती की उसको एक खास हद तक रखा, और फिर उसके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो गई। तो अमेरिका से दोस्ती ना की जाए, अमेरिका से ताल्लुकात रखे जाए, बिल्कुल रखें, लेकिन मोदी जो हैं वो अमेरिका से, और दरअसल मोदी के दिमाग में एक सुपर पावर बनने का भूत सवार है, हिंदुत्वा, और मेरे ख्याल से उनकी जो सोच है RSS की सोच है। देखिए वो RSS या इस तरह की तंजीमें जो
انتہا پسند ہوتی ہیں وہ انسان کو کنویں کا مینڈک بنا دیتی ہیں. وہ ایک دائرے کے اندر گھومتا رہتا ہے اور اس کی سوچ صرف یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے اپنا جو معمولی سا مفاد ہے اس کو حاصل کیا جائے. وہ ارد گرد کے حالات نہیں دیکھتا, وہ ارد گرد کی سوچ سے متاثر نہیں ہوتا, وہ کنویں کا مینڈک ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مودی ایک کنویں کے مینڈک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کی سوچ صرف یہ کہ پاکستان کو تباہ کر دیا جائے, پاکستان کو ختم کر دیا جائے, پاکستان پہ قبضہ کر دیا جائے, لیکن پاکستانیوں کو قبول نہ کیا جائے. اور ہمارے یہاں تو یہ سکھایا جاتا ہے بچپن سے کہ بھائی جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ, لیکن مودی کو شاید ٹرمپ نکل آیا منہ سے, دوستی اتنی گہری ہے اب کیا کریں, ٹرمپ مودی منہ سے نکل آتا ہے نام, لیکن مودی کو شاید کسی نے یہ سکھایا نہیں ہے, اس وجہ سے وہ اپنی چادر دیکھ کے اپنے پیر نہیں پھیلا رہا ہے. اور خواب تو بڑے دیکھنے چاہیے لیکن ایسے خواب نہیں دیکھنے چاہیے جو کہ مارس پر جا کے پورے ہوں. منصور صاحب یہاں پر جو ہے ایک خبر ہم نے دیکھی روزنامہ نوائے وقت میں, روزنامہ بشارت اور نئی بات میں خبر شائع کی گئی ہے, اور یہ خبر ہے OIC کے حوالے سے. اس خبر کے مطابق آپ روزنامہ بشارت میں اس خبر کو ایز اے سپر لیڈ دیکھ سکتے ہیں. اس خبر کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ OIC میں بھی بھارت کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی ہے, اور OIC میں پاکستان کے حق میں جو ہے وہ ایک قرارداد منظور کی گئی, بلکہ پاکستان کے حق میں نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کشمیریوں کے حق میں, اور OIC میں بھی پاکستان کی فتح ہوئی ہے. ایسا کہنا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا. بھارت کے رویے نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر دیا ہے. مودی سرکار نے وہ کام کر دیا جو کہ کوئی حکومت نہیں کر سکی تھی, یعنی کہ مودی نے پلان کچھ اور بنایا تھا, لیکن when the tables turned تو تمام تر چیزیں مودی کے لیے الٹی پڑ گئی ہیں. منصور صاحب کیا کہنا ہے آپ کا اس حوالے سے؟ جی بالکل وہی پاکستان کا جو رویہ رہا ہے ساری صورتحال میں, اس کو دیکھتے ہوئے مطلب یہ OIC کا جہاں تک تعلق ہے, یقیناً یہ جو ممالک ہیں مسلمان ممالک ہیں, اور کسی حد تک جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ اس حوالے سے ادا کرنے کی جو ہے وہ غالباً خواہش بھی رکھتے ہیں. اور جبکہ کیونکہ مسئلہ صرف جو پاکستان کا جو ہے یا بھارت کا نہیں تھا, جو ہے وہ بالخصوص پورے خطے میں جو ہے وہ تابکاری کے جو ہے وہ اثرات جو ہے اگر یہ چیز کو جو ہے وہ مزید آپ ایگزیجریٹ کرتے تو یقیناً پورا خطہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتا, بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کے اثرات نظر آتے. اور جہاں تک رہی اسلامی ممالک کا تعلق, تو ایسا کوئی ماضی میں تو قابل ذکر آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ کوئی کردار نہیں رہا ہے, اور اگر قابل ذکر کردار ہوتا تو یقیناً یہ معاملات جو ہے بالخصوص جو ایسی اسلامی ممالک ہیں یا جو ایسے ڈسپیوٹس ہیں اس حوالے سے کسی حد تک جو ہے وہ OIC کا کوئی کردار ہونا چاہیے تھا, جو کہ ماضی میں تو ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا ہے. لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں بہرحال پاکستان کے رویے نے جو ہے وہ ایک عالمی دنیا کو جو ہے وہ پاکستان کی طرف اس کا رجحان جو ہے وہ مثبت انداز میں پیش کیا ہے, اور بالخصوص جو ہے وہ اسلامی ممالک نے بھی جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کہہ لیں کہ بالکل ایسا ہی اس کو پاکستان کی پوزیشن کو جو ہے وہ مستحکم کیا ہے, جبکہ بھارت کو جو ہے وہ آئسولیشن کی طرف جو ہے وہ اس کا رویہ جو ہے اس کو بھارت کو آئسولیشن میں جو ہے وہ لے کے چلا گیا ہے. بالکل ایسی بات ہے, اور ہمیں یہ بات شروع سے سکھائی جاتی ہے, یعنی کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ, ہر بوڑھا, ہر فرد یہ بات جانتا ہے کہ سچ بولا کریں, کیونکہ سچ بولنے کے لیے آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ وہ سچ کیا ہے, آپ سچ کہہ کر بھول جاتے ہیں. لیکن جب آپ جھوٹ کہتے ہیں نا تو آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا جھوٹ بولا تھا, اور چاہے 100 سال ہو جائیں یا 200 سال ہو جائیں یا پھر کتنی آپ کی نسلیں کیوں نہ گزر جائیں, آپ کو وہ جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے. اور بھارت نے جو جھوٹ بولا ہے اسے وہ جھوٹ یاد رکھنا پڑے گا. یہاں پر شاہد لطیف صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں. شاہد لطیف صاحب, آپ نے دیکھا کہ OIC میں سشما سوراج صاحبہ گئی, ان کو ایز این آبزرور مدعو کیا گیا, اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی جو گفتگو تھی اس کا آغاز بھی ایک آیت سے کیا, اور مسلمانوں کی بڑی وہ ہمدرد بن رہی تھی. تو اس بار اب آپ دیکھیں جو ممبر ممالک ہیں وہ یقیناً بھارت سے بھی اچھے ان کے تعلقات ہیں, لیکن وہ پاکستان کے دوست ممالک ہیں. تو اس بار تو بھارت کو ایز این آبزرور مدعو کیا گیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے بھارت کو ممبرشپ بھی آفر کر دی جائے. تو اس سلسلے کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حقیقت دیکھیں تو اس میں جو مسلم دنیا ہے اس کے اندر اتحاد کی کمی ہے. ہم میں ایک تفریق اور تقسیم ہے جس کا بھرپور فائدہ باہر کے لوگ اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جیسے ایک مسلم ملک جو ہے اس کو گرایا گیا, وہ آپ عراق لے لیں, لیبیا لے لیں, سیریا لے لیں, مصر لے لیں, پھر جو ایران کے خلاف مسلم دنیا ہی میں ایک بلاک بنا دیا گیا, 2 بلاک بن گئے, ایک ایران اور ایک ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے سعودی عربیہ. تو جب بھی تفریق اور تقسیم ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک سپیس بنتی ہے اور باہر کی دنیا اس سپیس کو آکیپائی کرتی ہے. لہذا ہماری جو OIC ہے نہ تو اس کی کوئی آواز ہے, نہ اس کی کوئی افیکٹونیس ہے, اس کو سنتا کوئی نہیں. اور اسی کا ایک یہ ثبوت ہے کہ ہم جو اس کے مستقل ممبر ہیں, بانی ممبروں میں سے ہیں, ہم سے پوچھا تک نہیں گیا. اور ایک ایسے ملک کو جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, اور عین اس وقت پر جب وہ دشمنی کی انتہا کو چھو رہا ہے,
جو کشمیریوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے، کیا کشمیر جو ہے وہ صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ پاکستان تو فلسطین کے اوپر اتنا کچھ بولتا رہا، حالانکہ وہ عربوں کے ساتھ اس کے مسائل تھے، تو پاکستان بولتا رہا. اب جب کشمیر کا مسئلہ ہے تو کوئی مسلمان ملک اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھاتا. یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ آج بھی ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے وہ اپنا کام چلانا چاہتے ہیں، اور ایک یکجہتی اور ایک مسلم امہ اور مسلمان ممالک میں جو اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے وہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط کام ہوا ہے، اور ہم نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا. کم از کم ہم نے رجسٹر کیا کہ ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی اور اس چیز کو آن ریکارڈ لانا بھی بہت ضروری تھا، جس کے اثرات بھی ہم نے پھر OIC میں بعد میں دیکھے. راشد صاحب، شروع میں تو ہم اس بات سے تھوڑے نالا تھے کہ کیوں بھارت کو بلایا جا رہا ہے. 1969 کو یاد کر لیں، جب بھارت کو مدعو کیا گیا تھا ایز این آبزرور، تب جو ہے وہ پاکستان کے اعتراض پر ان کا انویٹیشن واپس لے لیا گیا تھا. اس بار پھر شروع میں ہم نے دیکھا کہ OIC نے پاکستان کی ریکویسٹ نہیں مانی اور ہمارے وزیر خارجہ نے اس ایونٹ کا بوائیکاٹ کر دیا تھا. لیکن پھر بھارت کے خلاف، اور پھر بھارت جو مقبوضہ کشمیر میں بربریت جاری رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف قرارداد منظور کی گئی جو کہ بھارت نے مسترد کر دی. یعنی پھر یہ کہہ سکتے ہیں کیا ہم کہ بھارت جا کر بھی نقصان میں رہا اور پاکستان نہ جا کر بھی فائدے میں رہا؟ دیکھیں، OIC یا مسلم امہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلم امہ جو طاقتور ہیں مالی لحاظ سے، وہ ملک بہت چھوٹے ہیں. جو ملک بڑے ہیں وہ اقتصادی لحاظ سے بڑے مسائل کا شکار ہیں. انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکی، پاکستان مسائل کا شکار ہیں. ایران کو آپ نے کٹ آف کر دیا ہے، ایران کو ایک طرف کر دیا ہے. عرب ملکوں نے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے. پھر عرب ملکوں میں آپس میں بڑے شدید اختلافات ہیں. کویت، عراق میں آج بھی اختلافات موجود ہیں. قطر کے ساتھ آپ نے لا تعلقی کی ہوئی ہے. بحرین میں جو ہے عوام ایک طرف ہے، حکومت ایک طرف ہے، وہاں مسائل ہیں. تو مسلم امہ بڑی تقسیم در تقسیم ہے. اور پھر فالٹ لائنیں بہت ہیں. مسلم امہ میں بدقسمتی سے بہت سی فالٹ لائنیں ہیں، مسلکی بنیاد پہ، سیاسی بنیاد پہ، لسانی بنیاد پہ. عرب، عجم، شیعہ، سنی، دیگر بہت سارے مسائل موجود ہیں، اور یہ جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے. کل ایک انڈین چینل بکواس کر رہا تھا، وہ ہمارے معاملات کو اٹھا رہا تھا، ہمارے معاملات میں سینسٹیوٹی لانا کی کوشش کر رہا تھا. گو ایران نے اس موقع پہ کھل کے پاکستان کے موقف کی حمایت کی. انڈین چینل تو بہت ہی بکواس کر رہے ہیں، مطلب اب ہم کیا دیکھیں، لیکن مجبوری ہے کہ دشمن سے بے خبر بھی نہیں رہ جا سکتا. دشمن کی خبریں دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن راشد صاحب، آپ کے سر پہ نہیں درد ہو جاتا؟ منصور صاحب، آپ کے سر میں نہیں درد ہو جاتا اگر آپ کوئی بھی انڈین چینل، چاہے وہ انگلش ہو یا پھر ہندی ہو، لگا کے 30 سیکنڈز بھی اگر آپ دیکھ لیں، آپ کے سر میں درد نہیں ہو جاتا کیا؟ بالکل صحیح ہے. وہ ایک نیریٹو وہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہے پاکستان مطلب ایک آئیڈیولوجیکل، بہرحال جو ہے وہ یہ سلسلہ مطلب وہ ایک طویل سلسلہ ہے. ایک آئیڈیولوجیکل جو ہے وہ اینیمی پاکستان کو جو ہے وہ بھارت کے لوگ یا بھارت کی حکومت یا آپ کہہ لیں کہ بھارت اور پاکستان کا یہ رشتہ جو ہے وہ ازل سے مطلب ایک طویل عرصے سے ہے جو قائم رہے گا. اور اگر وہ اس کو پورٹری نہیں کریں گے تو میرے خیال ہے یہ آئیڈیولوجیکل وار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کر لیں پورٹری، لیکن بہت سے بھارتی آوازیں ایسی بھی ہیں، بہت سے بھارتی سیلیبریٹیز بھی ایسے ہیں. سونو نگم صاحب کی اگر آپ مثال لے لیں، ان کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے میڈیا کو تھوڑے تو ایٹ لیسٹ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. راشد صاحب، آپ نے بھی میرے خیال سے وہ توبہ توبہ والی ویڈیو دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے، پرومپٹر استعمال کریں، لیکن ایسا بھی نہ استعمال کریں کہ پرومپٹر کی آپ ٹانگیں ہی توڑ دیں. کتنی بار توبہ توبہ آیا، اس نے توبہ توبہ بولا ہے. راشد صاحب، آپ نے دیکھی ہوگی یار. چلیں، کم از کم توبہ کا لفظ تو ہم نے سکھا دیا انہیں کہ توبہ بھی کی جا سکتی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس پہ توبہ توبہ تو کرنی چاہیے. میرے خیال سے ساری رات ان کو توبہ توبہ کرنی چاہیے، سارا دن ان کو توبہ توبہ کرنی چاہیے، اور صرف توبہ توبہ کرنی چاہیے. جو کچھ بھارتی میڈیا کر رہا ہے، صرف ان کو اپنے میڈیا پہ اگر توبہ 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 چلاتے رہیں تو میرے خیال سے وہ باقی کچھ بھی نہ بولیں تو ان کی ابھی بھی گناہ معاف نہیں ہوں گے. کئی دنوں تک اگر وہ توبہ کریں تب بھی میرے خیال سے ان کی گناہ معاف نہ ہو شاید. لیکن ٹھیک ہے، اب دیکھیں، پیسہ ضروری ہے، میڈیا انڈسٹری پہ میں خرچ کیا جاتا ہے، لیکن صرف پیسہ نہیں ہوتا. آپ ایک صحافی ہیں، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، اور بہت دکھ ہوتا ہے مجھے جن لوگوں کو میں بہت بڑا صحافی سمجھتا تھا انڈیا کے، جن لوگوں کی غلطی سے میں احترام کرتا تھا، وہ بہت چھوٹے، بہت بونے نکلے. بہت دکھ ہوا، مجھے بہت دکھ ہوا. بینگ ایک جرنلسٹ مجھے بہت دکھ ہوا. آپ وزیر اعظم عمران خان کی بات یاد کر لینا، ان کا یہی تو کہنا تھا کہ بڑے بڑے منصبوں پر چھوٹے چھوٹی ذہنیت کے لوگ بٹھائے ہوئے انہوں نے، اور اس کی بہترین مثال ان کے نریندر مودی صاحب کہتے ہیں نوکر کی تے نخرہ کی. تو میرے خیال سے وہ ایک طرف مودی کی ایک
जनता है, एक उनकी फौज है। अगर आप कोई सही बात कर दें तो आपके घर पे पथराव हो जाता है, आपको घुटने के बल बैठा के माफी मंगवाई जाती है। एक प्रोफेसर है अभी इंडिया में, उनको अपने घुटने के बल बिठाया क्योंकि उन्होंने सही बात की। किसने किया राशिद साहब? स्टूडेंट्स ने। वहां पर कुछ वहां पे आप देखिए सेना है, वहां पे RSS है, वहां पे मुसल्लह गिरोह है। देखिए जैश और लश्कर के नाम पे तो बहुत बड़ा वावेला मचा दिया जाता है, लेकिन ये जो सेना होती है इसका मतलब भी फौज होता है। तो भारत में कई सेनाएं हैं, कई जत्थे हैं, कई मुसल्लह गिरोह हैं। RSS बाकायदा फौजी तरबियत देता है। RSS के जो मोटो है उसके मुताबिक मुसलमानों को कत्ल करना, मुसलमानों को क्या मजहब तब्दील कराना उनके मंशूर में। तो एक एलानिया सर्टिफाइड दहशतगर्द तंजीम है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती अगर वो मुसलमानों के बारे में इम्तियाजी सलूक किया जाता है। अब देखें, अमेरिका के कई लोगों ने कहा है कि ये जो नारंगी दहशतगर्द हैं ये भी इंतहा पसंद है और इनके खिलाफ भी सोचना पड़ेगा। बल्कि ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनने में जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि ये तो सिर्फ समझते हैं कि ये जो कलदम तंजीमें हैं इसमें ही एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के लोग होते हैं, बल्कि आपके मुल्क में अगर भारत अपने गिरबान में झाके और खुद पर तबसरा करे तो इनकी यूनिवर्सिटीज में इनको एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के लोग मिलेंगे। हमें तो कहा जाता है कि हमारे टीचर्स हमारे रूहानी माँ बाप होते हैं, उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहां की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो टीचर्स को घुटने के बल बिठाकर माफिया मंगवा रहे हैं। खैर, भारत पर अब कितना हम तबसरा करेंगे, इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम भारत पर वेस्ट करें। PSL की बात कर लेते हैं राशिद साहब, PSL की बात कर लेते हैं क्योंकि PSL जो है वो हमारा मतलब हर दिल अजीज है PSL 4, लेकिन इसकी वजह से जो है वो काफी इग्नोर हो गया। और लाहौर वालों के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। रोजनामा दुनिया में खबर शाये की गई, इसकी क्लिपिंग आपको दिखाते चले। इस खबर के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने बताया है कि लाहौर मेजबानी से महरूम हो गया है और 8 मैच कराची में खेले जाएंगे और चैलेंज कबूल कर लिया है, इस तरह का उनका कुछ कहना है। पहला मैच 9 मार्च को होगा। एहसान मानी 2 बरस कबल सिर्फ एक मैच मांगा था, लेकिन अब जो है वो लाहौर के मैचेस भी कराची में शिफ्ट कर दिए गए हैं। वैसे तो कराची लाहौर में काफी हम डिफरेंस वगैरह करते रहते हैं, लेकिन लाहौर वाले भी अपने ही हैं तो वो आकर कराची में देख लें। राशिद साहब क्या कहेंगे? देखें, बेहतर है, मैं तो होम एंड अवे की बात करता हूँ। अल्लाह करे वो दिन आए पाकिस्तान में कि मुल्तान में भी मैचेस हों, पेशावर में भी मैचेस हों, कोयटा में भी मैचेस हों, इस्लामाबाद में भी मैचेस हों। PSL का मतलब ये है कि एक शहर की टीमें जो लीग्स होती हैं वो होम एंड अवे की बुनियाद पे खेली जाती हैं। देखें, हमें माली फायदा उस वक्त होगा जब कराची की टीम मुल्तान में जाके खेलेगी और मुल्तान की टीम कराची में आके खेलेगी, लाहौर की टीम कराची में आके खेलेगी और फिर कराची की टीम लाहौर में जाके खेलेगी। इस तरह एक जोश, एक जज्बा और PSL में लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, शहरों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, लोग अपनी टीमों को सपोर्ट करेंगे और अपनी टीमों के स्टार्स को सामने देखेंगे तो क्रिकेट को भी फरोग होगा। लेकिन बदकिस्मती से पहले इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग और अब एक इंतहा पसंद भारत के खिलाफ जंग जो हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से हमारे मुल्क इक्तिसादी, हमारे खेल मुतासिर हो रहे हैं। भारत में एक इंतहा पसंद की हुकूमत आ गई है, वो एक जो है जारहाना इकदाम कर रहा है। अफसोस की बात है कि दुनिया को जिस तरह से उस दिमागी तौर पे माजूर शख्स को करना चाहिए थे। और PSL की बात अगर PSL की बात कर ले तो कराची वाले बहुत एक्साइटेड है और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की। आप शारे फैसल पर देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से जिस तरह से डेकोर किया गया है टीम्स को वेलकम करने के लिए। मंसूर साहब, 8 मैच कराची में हो रहे हैं, चले इस तरह से बात तो नहीं करनी चाहिए कि बट आर वी रेडी फॉर दीज 8 मैचेस? बिल्कुल यकीनन जो है वो अब ये डिसीजन लिया गया है और इस हवाले से जो है वो कराची वालों के लिए बिलखुसूस जो है वो बहुत आप कह लें कि बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक बहरहाल एक मायूसी का उनसर कह लें या हमेशा जो है वो यहाँ के कराची के जो लोग हैं उनको ये शिकायत रही है कि कराची को इस हवाले से जो है वो नज़रअंदाज किया जाता था और इस किस्म की प्रेफरेंस जो है वो अमूमन जो है वो इस एक्टिविटीज़ जो इस किस्म की पॉजिटिव हैं वो बिलखुसूस जो है वो पंजाब की तरफ जो है वो शिफ्ट कर दी जाती थी और उसकी जो रीजन बताया जाता था वो सिक्योरिटी खदशात को जो है बताया जाता था। और इस वक्त अगर ये कराची शिफ्ट करना जो है वो बहरहाल के कराची में मौजूदा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो कि इंतहाई सेटिस्फैक्ट्री है और यकीनन इसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो ये बिल्कुल ये फैसला किया गया। अच्छा मंसूर साहब, आप बता दें, चलें वक्त थोड़ा कम रह गया, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। मंसूर साहब बताएं, कौन सी टीम जीतेगी और आपकी टीम कौन सी फेवरेट है?
یہ ساری ٹیم جو ہے وہ یقیناً فیوریٹ ہیں، ساری یہ ٹیم آپ جو ہے وہ یہاں پر پاکستان بڑی کی ہے۔ ڈپلومیسی کر رہے ہیں. چلے راشد صاحب سے پوچھ لیتے، ہو سکتا ہے یہ تھوڑے ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں. راشد صاحب کون سی ٹیم آپ کو لگتا ہے جیتے گی؟ بس اسی کے ساتھ پھر اس کے بعد پروگرام بھی ختم کریں. دیکھیں مجھے تو پشاور زلمی پسند ہے. جیتے گی کون سی؟ اور مجھے لگتا ہے جو توازن ہے، پچھلی دفعہ اسلام آباد پھر پشاور پھر اسلام آباد، لیکن مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ بھی پشاور زلمی کے چانسز زیادہ ہیں. کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں ان کی ٹیم بہت جہلوں کی کھیل رہی. ان کے حسن علی فارم میں آ گئے، ان کے کھلاڑی فارم میں آ گئے، ان کی جو ینگ کھلاڑی ہیں وہ بھی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. پھر ان کا کیپٹن دیکھیں، سیمی کے لیے دل سے کچھ نکلتا ہے، محبت ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کچھ میں اس کے پشاور زلمی سے زیادہ میں سیمی کو پسند کرتا ہوں. تو میرے خیال سے اس کے جو پاکستانیوں سے، بلکہ وہ کہیں بھی جاتا ہے تو وہاں کا اس ماحول میں شفٹ ہو جاتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، انجوائے کرنے والا بندہ ہے. اور ٹیم کو جس طرح سے وہ جیل کر کے چل رہا ہے، اور دیکھیں سارے کپتان تبدیل ہوئے لیکن ایک سیمی ہے جو تبدیل نہیں ہوا، اس نے اپنی ٹیم کو زیادہ تبدیل نہیں ہونے دیا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک ٹیم ایک طویل عرصے تک ایک کیپٹن کے انڈر میں کھیلے، کھلاڑی ایک دوسرے سے جیل ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے. پھر کوئٹہ گلیڈیٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہے تو کوئٹہ کی ٹیم لیکن زیادہ تر کراچی کے کھلاڑی اس میں کھیلتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اوریجنل کراچی کی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹر ہے. زیادہ تر کھلاڑی جو کراچی سے بلانگ کرتے ہیں وہ اس میں کھیلتے ہیں جی. تو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ ثابت ہوتی ہے، ہمیشہ آگے جاتی ہے، پہنچتی ہے، اور اہم میچز میں جو ہے وہ اپنی کارکردگی کا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکتی. تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے اس دفعہ اچھی کارکردگی دکھائے اور کوئٹہ بھی جیتے. تو ویسے تو ساری ٹیمیں ہماری ہیں لیکن ان دو ٹیموں میں کچھ سے زیادہ محبت ہے. اچھا، پشاور زلمی سے اور کوئٹہ گلیڈیٹر سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے. لیکن ہمارے لیے تو تم سب جیت چکے ہو، ہمارے تو تم سب ہیروز ہو، اور چاہے وہ حسن صدیقی ہوں، ایئر فورس پائلٹ ہوں، یا پھر ہمارے جتنے بھی ٹیم پلیئرز کیوں نہ ہو، ہم پورے دل سے ویلکم کرتے ہیں کراچی والے. 8 کے 8 میچز ایسے شاندار طریقے سے ہوں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی. بھارت دیکھ دیکھ کے جل جائے گا، بلکہ دیکھ ہی نہیں سکے گا. وہاں پہ تو پی ایس ایل بین کر دیا ہے، تو ہم آپ کو دکھانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہم اس کو بہت سپر ہٹ کرنے والے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب میچز جو ہے میرے خیال سے 9 مارچ سے شروع ہوں گے، تو آپ بس دل تھام کر بیٹھیے، اور کراچی میں زبردست میلہ سجنے والا ہے پی ایس ایل کا. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ سے اجازت دیتے ہیں. مارشل شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. شاہد لطیف صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. اس کے ساتھ ساتھ منصور قاسم آپ کا بہت شکریہ، اور راشد حسین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اپنی قیمتی رائے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اجازت دیتے ہیں، کل دوبارہ حاضر ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.